दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज करें। शाबाश बिलावल भुट्टो जरदारी, शाबाश जमात इस्लामी की फुर्तियाँ, फवाद चौधरी किसके दरवाजे पर, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, इमरान खान न्याजी का एतराफ़ात से भरपूर एक वीलॉग, पीटीआई को एक बहुत बड़ा झटका। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह के ऊपर मनशियात का मुकदमा किसने दर्ज किया, तो इन तमाम पॉइंट्स का मैं अहाता करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ जमात इस्लामी की फुर्तियों की तरफ। जमात इस्लामी का इस वक्त जो है ना वो महवर है सिर्फ़ और सिर्फ कराची। तो कराची की सियासत को लेकर वो मुल्की सियासत को दांव के ऊपर लगा रही है, ये जानते हुए भी कि इमरान खान न्याजी ने 9 मई को पाकिस्तान के साथ क्या किया था कराची की मेयरशिप लेने के लिए, जो कि वो लेने में कामयाब नहीं होंगे। उसके लिए उन्होंने जनाब मुलाकात की लियाकत बलोच ने, हाफिज़ नईम ने इमरान खान न्याजी के साथ। इमरान खान न्याजी को सियासी कम्यूनिटी ने अपने अंदर से जो है ना वो निकाल दिया हुआ, जबकि जमात इस्लामी इवन के पीटीए के अपने जो रहनुमा हैं जो इमरान खान न्याजी के जो बाद आते हैं, उन्होंने भी इमरान खान न्याजी से जो है ना ये फासला रख दिया हुआ है। मगर जमात इस्लामी ने हमेशा गलत वक़्त कर गलत फ़ैसला किया और हमेशा अपने मफादात के लिए फ़ैसला किया है। ज़ियाउल हक ने भी इनको बड़े अच्छे तरीके से इनको इस्तेमाल किया और जिहादी कल्चर को फ़रोग़ देने के अंदर पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी का बहुत बड़ा रोल है। तो इस वक्त भी खैर जितनी मर्जी ये फुर्तियाँ दिखा लें, मेयर तो इंशाल्लाह जो है ना ये कराची का पीपल्स पार्टी का ही होगा। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को शाबाश इसलिए कि बहसीयत वज़ीर ख़ारजा उन्होंने जिस जगह पर भी वो गए, उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ा, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो मिडल ईस्ट का कोई मुल्क हो, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे जो है ना अमेरिका हो, चाहे यूरोप का कोई मुल्क हो, चाहे रशिया हो, तो या ईरान भी हो। तो उन्होंने हमेशा जो है ना जो पाकिस्तान के मफादात को जो है ना वो तरजीह दी है। और सैलाब के दिनों में भी जो उन्होंने उनकी काविशों की वजह से उन्होंने दुनिया को रियलाइज़ करवाया कि जनाब जो है ना ये जो क्लाइमेट चेंज है ये इसके अंदर पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। इसका ज़िम्मेदार जो है ना ये यूरोपियन ममालिक हैं, जिनकी वजह से जो है ना हम सफ़र कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट लेकर आए, हाल दो इन्वेस्टमेंट वो खुद ही करेंगे, जो जो मदद कर रहे हैं पाकिस्तान को रीबिल्ड करने के लिए, स्पेशली सिंध के सूबे को। तो इस वक्त चाइना की एक एयरलाइन थी साउदर्न एयरलाइन, 3 साल से उसका ऑपरेशन रुका हुआ था। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की काविशों की वजह से लाहौर से उसका ऑपरेशन जो है ना ये जारी होने का मुआहदा हो गया है। इसी तरह जिस तरह सीपैक का बिलावल भुट्टो जरदारी की कोशिशों से वो दोबारा सिलसिला शुरू हुआ, जो कि इमरान खान न्याजी ने बंद किया था। और ग्वादर से लेकर जो है ना ताशकंद तक जो है ना ये रेलवे ट्रैक, ये भी ट्रेन भी चलेगी। और उसके अलावा कई जो है ना ये तजारती मंडियाँ जो है ना ये खुली हैं चाइना और पाकिस्तान के दरमियान। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मईशत के ऊपर इसका मुस्बत असर होगा। और इसका तमाम तर क्रेडिट जो है ना बिलाशुबा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जाता है। और बिलावल भुट्टो जरदारी मेरा भी फ़ख्र है और पाकिस्तान का भी फ़ख्र है। तो फवाद चौधरी किसके दरवाजे के ऊपर? फवाद चौधरी, चूँकि आपके इल्म में होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर में तशरीफ़ फरमा है और लोग जोक दर जो पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं, स्पेशली जनूबी पंजाब से। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी फवाद चौधरी रहा है और जिस तरह भी रहा है उसकी अच्छी बुरी यादें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। और ट्रेडिशनली इनकी फैमिली भी जो है ना ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका तल्लुक़ रहा है। तो फवाद चौधरी बिलावल हाउस के दरवाजे पर तकरीबन जो है ना 1.5-2 घंटे ये खड़े रहे। मुबशर लुकमान साहब की ये रिपोर्ट है, उन्होंने अपने एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने फरमाया कि ये उधर बिलखते रहे, करलाते रहे कि आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात करवा दी जाए। मगर 1.5-2 घंटे इंतज़ार के बावजूद इनकी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी इनके ऊपर कंफर्टेबल नहीं है, नून लीग भी हो सकते हैं इनके ऊपर कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि जिस तरह की बदज़बानी उन्होंने इमरान खान न्याजी के साथ मिलकर इन दोनों जमातों की इनकी क़यादत के ख़िलाफ़ की है। तो ज़ाहिर है कि फिर इनको
کسی بھی پارٹی اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے ان کو لینے کے لیے تو ان کو بہت بڑا چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی، میرا اشارہ چودھری پرویز لائی کی طرف ہے۔ چودھری پرویز لائی جو ہے نا وہ جھوگ دار کر بیٹھے ہوئے تھے گرفتاری سے بچنے کے لیے، اور گرفتاری کا ان کا طریقہ کار بھی بالکل وہی ویسا ہی ہوا جیسا عمران خان نیازی کا تھا۔ ان کو کالر سے پکڑ کر دھکے دے کر ان کو جو ہے نا یہ لے کر جایا گیا، کیونکہ وہ گرفتاری کے اوپر وہ مزاحمت کر رہے تھے۔ تو ایک بڑی ڈرامہ انداز میں گرفتاری ہوئی، چونکہ پہلے ایک بار انہوں نے ریڈ کیا تھا چودھری ذوق لائی پیلس کے اندر، اور اس ظاہر ہے کہ یہ ایک صرف چودھری پرویز لائی کا نہیں تھا، چودھری شجاعت حسین بھی تھے جو کہ حکومت کے تابع ہیں۔ تو اور اس وقت چونکہ ان کے جو سگنل تھے سیل فون کے وہ تو چودھری ذوق لائی کے گھر کے ہی تھے، مگر یہ کہ اس کے اندر وہ ریڈ نہیں کر رہے تھے، باہر انہوں نے جو ہے نا ناکے شاکے لگا کر رکھے ہوئے تھے کہ جب بھی یہ باہر نکلیں گے پکڑا جائے گا۔ تو انہوں نے خواتین کی آڑ لے کر تو اپنا چودھری پرویز لائی نے فرار حاصل کرنے کی کوشش کی، تو ان کی منزل تھی گلگت بلتستان۔ تو خواتین کی گاڑی بھی نکل گئی، ایک اور گاڑی نکل گئی، تو تیسری گاڑی بلٹ پروف چودھری پرویز لائی کی تھی جو خبریں آ رہی ہیں۔ تو اس کے اندر جناب یہ دبک پر بیٹھے ہوئے تھے پچھلی سیٹ کے اوپر چادر تان کر، ٹھیک ہے، چادر کے اندر وہ نیچے چھپے ہوئے تھے۔ تو گاڑی روکی گئی، ڈرائیور نے دروازہ نہیں کھولا، اور گرفتاری نہیں وہ دینا چاہتے تھے، بلٹ پروف گاڑی تھی، شیشے ٹوٹ بھی نہیں سکتے، تو انہوں نے جب ڈرلنگ کرنے کی کوشش کی شیشوں کی تو پھر جو ہے نا چودھری پرویز لائی باہر نکلے۔ خیر بالآخر یہ گرفتار ہو گئے، اور چودھری پرویز لائی کو جو ہے نا گرفتار کیا FIA نے کرپشن کے حوالے سے۔ تو بہت سے ان کے جو ہے نا یہ کھاتے کھلیں گے۔ تو آگے چل کر دیکھنا ہے کہ یہ گرفتاری چودھری پرویز لائی کی واقعی جینوئن گرفتاری ہے یا اسٹیج کی ہوئی ہے، کیونکہ اسٹیج کی اگر ہوئی تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اگر پریس کانفرنس کرتے ہیں PTI سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں، ویسے امید نہیں ہے کہ PTI سے علیحدگی کریں گے، کیونکہ گرفتاری ہو سکتا ہے پرویز لائی اس لیے بھی کروانا چاہتے ہوں کہ جس طرح شاہ محمود قریشی جو ہے نا گرفتاری اپنی کروا کر اندر ہے اس وقت، تو PTI کا جو ورکر باقی ماندہ ہے عمران خان نیازی کی بھی گڈ بک میں آیا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پرویز لائی کی نظر PTI کی سربراہی پر ہو، کیونکہ عمران خان نیازی نے تو نااہل ہو جانا ہے یہ جون میں نہیں تو میکسیمم جولائی میں۔ تو عمران خان نیازی تو جو ہے نا وہ تو گیا، پکا گیا، یعنی کہ وہ نااہل گیا، کیونکہ اس نے اس کے خلاف پلندہ ہی جو ہے نا جو اتنا اکٹھا کیا ہوا ہے۔ تو آگے پھر ہم چلتے ہیں عمران خان نیازی کے ویلاگ کی طرف، اعترافات سے بھرپور ویلاگ۔ تو اسی کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے فرمایا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف مقدمہ میں نے نہیں بنایا، آپ IG کو پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی کے سربراہ کو پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کو نہیں بولا کہ وہ میرے مخالفین کے خلاف جو ہے نا وہ مقدمہ بنائے۔ تو جناب قربان جاؤں، امریکہ کے اندر جو ہے نا یہ کھڑے ہو کر آپ نے بولا تھا کہ میں جا کر میاں نواز شریف کا ایسی رہوں گا، تو آپ اتنا یعنی کہ تھے کہ جہاں پر وہ گرفتار جو رہنما تھے نیب سے، آپ نے چیئرمین نیب سے آپ نے تمام اپوزیشن کو گرفتار کروایا، چاہے خورشید شاہ ہو، چاہے فریال طاہر ہو، چاہے آصف علی زرداری ہو، چاہے خواجہ آصف ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اور آپ ان کی چیخیں سنتے تھے کہ جناب میں نے چیخیں سننے کے لیے آپ نے جو ہے نا وہ بولا تھا کہ ان کے کمروں کے اندر جو ہے نا یہ مائک بھی لگائے جائیں تاکہ اگر یہ کروائیں تو مجھ تک جو ہے نا یہ پہنچے، مگر یہ ہے کہ وہ بڑی دلیری سے سب نے جو ہے نا یہ نیب کاٹی، جیل کاٹی عمران خان نیازی کے دور میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف جو مقدمہ جو آرمی ریٹائرڈ آرمی کا جو تھا بندہ اس نے جناب ANF نے درج کیا تھا، اور ہم نے اس کو کابینہ کے اندر اس پر بریفنگ بھی لی، یہ میک شور کرنے کے لیے کہ مقدمہ سچا کہ نہیں۔ بھائی جناب آپ کے جو ہے نا شہر یار افریدی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف آپ انوالو نہیں تھے مقدمے کے اندر؟ آپ قومی یوتھ کو تو معمول بنا سکتے ہیں مگر باقی قوم کو نہیں۔ تو خیر آگے عمران خان نیازی اپنے ویلاگ میں انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بھی مدد مانگی ہے، وہ اس طرح کہ انہوں نے ایک تو اعتراف کیا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی گود سے بھر کر جوان ہوا ہوں۔ انہوں نے بولا کہ انہوں نے ان کو بتانے کی کوشش کی، جس طرح ان جماعتوں کو پتہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا یہ اپنی ڈبل گیم کھیلتی ہے، اس کا پلان B ہوتا ہے، پلان B جب وہ ایگزیکیوٹ کرتی ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں 27 سال سے میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، تو یہی تو جناب ہم رونا رو رہے ہیں
کہ اسٹیبلشمنٹ نے 27 سال آپ کو پالا ہے، پال کر ہمارے سر کے اوپر جو ہے نا یہ مسلط کیا پاکستانی قوم کے اوپر. تو ان جماعتوں کو آپ نے کیا بتانا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی نہیں جانتا. پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کو بھگتا ہوا ہے. میاں نواز شریف صاحب نے بھی کچھ بھگتا ہوا ہے. پھر آگے چل کر جناب اپنی گرفتاری کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میری گرفتاری کر دی، میں نے اپنا آنے سے پہلے ویلاگ ریکارڈ کرایا تھا، ویڈیو میسیج ریکارڈ کرایا تھا، وارنٹ لے ہیں، وارنٹ لے کر گرفتاری کر لیں. تو جناب انہوں نے بولا کہ چیئرمین نائب نے جس طریقے سے میری گرفتاری کی اور کرپشن کے چارجز کے اوپر گرفتاری کی، اس سے میرا انٹرنیشنلی امیج خراب ہوا ہے، کیونکہ میں ہر سال نمل کے لیے، شوکت خانم کے لیے اربوں روپیہ جو ہے نا وہ جمع کرتا ہوں. تو کون میرے اوپر اعتبار کرے گا جب کرپشن کا مقدمہ ہوگا؟ تو بھائی کرپشن کا ہی تو مقدمہ ہے. چیئرمین نائب نے اپنے پاس سے کیا بولا؟ انہوں نے بولا کہ میں عمران خان نیازی کو انہوں نے 15 ارب کے روپے کا ہرجانے کا انہوں نے ان کو نوٹس بھیجا ہے، اور وہ دعویٰ بھی کریں گے. جو انہوں نے بولا نہ صرف یہ دعویٰ کریں گے بلکہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بھی وہ ریفرنس لے کر ان کے خلاف جائیں گے. تو بھائی جائیں، بسم اللہ کریں. آپ تو کرپشن کے اندر ہی پکڑے گئے تھے، یہ تو روزے روشن کی طرح یہ جہاں ہے. تو عمران خان نیازی نے جو اس وقت، کیونکہ ان کی فیلڈنگ مختلف جگہ پر انہوں نے سیٹ کی ہوئی ہے، تو نیب کے اندر جو گرفتاری ان کی ہوئی اس کے حوالے سے بھی وہ ایک آج ٹی وی کی ان کی رپورٹ ہے. تو خیر اس سے قبل میں ایک اور چیز میں ذکر کرتا ہوں کہ عمران خان نیازی نے الزام لگایا ہے کہ مذاکراتی ٹیم کو اسٹیبلشمنٹ نے بلایا. کس نے بلایا بھائی؟ کسی کو نہیں پتا. وہ کہتے ہیں، پھر الزام لگایا کہ یہ سیف ہاؤس میں ان کو رکھا ہوا ہے، پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے علیحدگی کی پریس کانفرنس کرے. تو خیر جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے اسی دوران جو ہے نا وہ آ گیا جناب اپنا پرویز خٹک صاحب نے ایک ہلکی سی پریس کانفرنس کر دی. ان کے ساتھ اسد قیصر بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے پی ٹی آئی کی صدارت سے جو ہے نا یہ استعفیٰ دے دیا، جو کہ پی ٹی آئی کے لیے کے پی کے کے اندر بہت بڑا جھٹکا ہے، کیونکہ کے پی کے وہ صدر تھے، وزیر اعلیٰ رہے تھے. پی ٹی آئی کو دوسری بار انہوں نے جس طریقے سے بھی الیکشن وہ جتایا، کراٹو ٹونی کو جتایا ہے. تو خیر یہ دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر کیا ہے. تو نیب کے اندر جب یہ گرفتار تھے تو اس وقت یہ سی سی ٹی کیمرے کے اندر اس کی طرف منہ کر کے جناب یہ نا وکٹری کا نشان اور اس طرح کا یہ میسیج دے رہے تھے. نیب کے اندر ان کے رابطے اسلم اقبال اور جناب جو حماد اظہر کے ساتھ بالکل تھے. اور نیب کے اندر جو ہے نا یہ ان کے دو تین ان کے کرندے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی تھی. اس لیے عمران خان نیازی کو تمام تر سہولتیں نیب کے اندر تھی، اس لیے وہ باہر سے بھی رابطے میں تھے. تو جو بندے ان کے ساتھ تھے نیب کے اندر، رضوان اور عبید اللہ، تو عبید اللہ ان کو جو ہے نا یہ پوائنٹ آؤٹ کر کے، ان کو فگر اٹ آؤٹ کر کے، ان کو جو ہے نا ایک تو راول پنڈی سے ان کو جو ہے نا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. دوسرا ان کے خلاف بھی جو ہے نا عمران خان کی عیادت کے اندر ان کے خلاف بھی جو ہے نا یہ مقدمے چلیں گے. تو انہوں نے جو میسیج مل رہے تھے سی ٹی سے، انہوں نے میسیج دیا عمران خان نیازی نے عاصم منیر صاحب کو بھی، اور جناب چیف آف آرمی اسٹاف کو، اور فیصل منیر صاحب کو بھی، کہ جناب جو ہے نا یہ اب کو ہو گیا ہے اور یہ ہم قبضہ کرنے والے ہیں، بڑی جلد آپ کے دن گنے جا چکے ہیں. اس طرح کا خیر انہوں نے میسیج دیا سار شمسی صاحب نے. تو جو ہے نا انہوں نے بر وقت جو ہے نا انہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کر کے، کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کے اندر نہیں تھے، انہوں نے اس چیز کو ڈیفیوز کیا، اور ان تمام افیسران کو، جو آرمی کے جو افیسر تھے جو اس کے اندر ملوث تھے، تو ان کو جناب جو ہے نا فوری طور پر ان کو وہ ڈسمینٹل کیا وہاں سے. اور اس طرح جو ہے نا یہ کو جو ہونا تھا تو اس کو جو ہے نا انہوں نے بچا دیا. تو یہ سٹوری یہ بریک کی ہے آج ٹی وی نے. تو آج ٹی وی کے مطابق جو ہے نا یہ جو سٹوری میں نے شیئر کیا اسی کے مطابق ہے. تو بہرحال یہ بہت ہی گھنونا فعل پاکستان کے ساتھ کر رہا تھا. عمران خان نیازی کی بچت بالکل نہیں، فوجی عدالت کے اندر ان کا مقدمہ چلنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ریاست کے خلاف انہوں نے مسلح جدوجہد کا آغاز کیا تھا. تو آپ بھی بچ کر رہیں اور نظر رکھیں عمران خان نیازی کے اوپر، اس کو فالو بالکل نہ کریں. بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے. انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.